बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, आज भी हम एजुकेशन मैनेजमेंट के हवाले से एक अहम टॉपिक्स मुआशरा, सकाफ़त और तालीम के हवाले से आपको बताएंगे कि मुआशरा क्या है, सकाफ़त क्या होता है। इस हवाले से हम आपको बताएंगे कि माशरे और सकाफ़त का बाहमी ताल्लुक़ क्या है, सकाफ़त की नुमाया खुसूसियात क्या होती है। अज़ीज़ तलबा और दोस्तों, सकाफ़त और तालीम का बाहमी ताल्लुकात क्या है, तो आज के लेक्चर में हम आपको इस हवाले से बताते हैं। अफराद मुआशरे की तालीम व तरबियत में मुआशरा और सकाफ़त का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है और उनका बाहमी ताल्लुक़ बहुत गहरा है। मुआशरा अगर जिस्म है तो सकाफ़त उसकी रूह है। इसी तरह तालीम के ज़रिए ये रूह जिस्म में दाखिल होती है। गोया तीनों आपस में लाजिम व मलजूम है। मुआशरा और सकाफ़त एक तरफ तालीमी अमल की तरक्की की राह हमवार करते हैं तो दूसरी तरफ तालीम उन दोनों की तर्जुमान बनकर उनकी बका का वसीला बनती है, क्योंकि मुआशरे की सकाफ़ती इक़दार और रिवायात तालीम के ज़रिए एक नस्ल से दूसरी नस्ल को मुंतकिल होती है और तालीम ही के ज़रिए माशरती ज़िंदगी और रिवायात में तब्दीली रुनुमा होती है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि मुआशरा क्या है और सकाफ़त क्या है। मुआशरा क्या है? मुआशरा अफराद का एक ऐसा ग्रोह है जो आपस में मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करता है। मशहूर यूनानी फ़लसफ़र अरस्तु ने इंसान को एक माशरती हैवान करार दिया था। उससे उसकी मुराद ये थी कि इंसान अपनी गोनागो ज़रूरियात और हाजात की वजह से अपने जैसे दूसरे इंसानों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर है। वो अपनी तमाम ज़रूरतें खुद पूरी नहीं कर सकता। मसलन वो एक ही वक़्त में अपने लिए खुराक, कपड़े, मकान, जूते और दूसरी रोज़मर्रा की अशिया नहीं बना सकता। इसके लिए वो दूसरों के ताउन का मुख्ताज है। यही वजह है कि ग्रोहों की शक्ल में रहना इंसान की तबी ज़रूरत और मैलान है। इसी तरह कामों की तकसीम हो जाती है। इसी मुश्तरका ख्वाहिश के तहत मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करने वाले इंसानी ग्रोह को माशरा का नाम दिया जाता है। हर माशरा मुख्तलिफ खुसूसियात का हामिल हो सकता है। उसके रस्म व रिवाज, आदात व अतवार और तहजीब व तमद्दुन किसी भी दूसरे माशरे से मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन अमूमी तौर पर एक माशरा मुश्तरका रिवायात और खुसूसियात का हामिल होता है। ये मुश्तरका खुसूसियात बसा औकात एक छोटी इकाई से लेकर एक वसी व अरीज इकाई में भी नज़र आती है। ख़ानदान माशरे की मुख्तसर तरीन इकाई है। ख़ानदान से कबाइल जन्म लेते हैं और कबाइल से गाँव और फिर गाँव से शहर और कस्बे और मुल्क भी माशरे ही की एक शक्ल है। दौर हाजिर में तो अब एक आलमी माशरे का तस्वुर भी फ़िरोग़ पा रहा है। इस लिहाज से माशरे की अक़साम कुछ यूँ है। मुकामी माशरा यानी लोकल कम्यूनिटी, जिसे गाँव, महल्ला, कस्बा और शहर मुकामी माशरे की मिसालें हैं। इलाकाई माशरा रीजनल कम्यूनिटी तहसील, ज़िला, डिवीज़न और सूबे जैसे वसी इलाके हुदूद पर मुहित होता है। कौमी माशरा नेशनल कम्यूनिटी, इसकी हुदूद पूरे मुल्क पर मुहित होती है। मसलन पाकिस्तानी माशरा, जापानी माशरा, जर्मन माशरा और चीनी माशरा वगैरह। बैनुल-अक़वामी माशरा मुख्तलिफ ममालिक जो यकसा सियासी, समाजी, मुआशी और माशरती रिश्तों की वजह से मुश्तरका खुसूसियात के हामिल होते हैं, एक बैनुल-अक़वामी माशरा तश्कील देते हैं। मसलन इस्लामी ममालिक, अफ्रीकी ममालिक और यूरोपीय ममालिक वगैरह। सकाफ़त क्या है? सकाफ़त अफराद माशरे के उस तर्ज रहन सहन, माशरती रस्म व रिवाज, उसूल व ज़वाबित और उन तौर तरीक़ों का नाम है जो वो इस माशरे की बका के लिए तश्कील देते हैं। सकाफ़त का मफ़हूम वसी है और माशरती ज़िंदगी के गुनगू पहलू पर मुहित है। मजहबी इक़दार, ज़बान, अदब, आदाब, मुआशरात, कानून व ज़वाबित और मुख्तलिफ़ फ़नून लतीफ़ा जैसे इंसानी अफ़आल और आमाल सकाफ़त ही का हिस्सा है। गोया सकाफ़त इंसान की ज़िंदगी का वो चराग़ है जिसकी रोशनी में अफराद माशरे अपने अमल की राह तलाश करते हैं। बाज़ सूरतों में हो सकता है उन राहों का तायीन सदियों क़बल हुआ हो और नस्ल दर नस्ल मौजूदा दौर तक पहुँचा हो, ताहम इन रसूम व रिवाज, तर्ज माशरात, उसूल व ज़वाबित में तग़य्युर व तब्दीली का सिलसिला
بھی ساتھ ساتھ جاری رہتا ہے۔ ثقافت کے مفہوم کو مزید واضح کرنے کے لیے بعض مفکرین کی آراء کا مطالعہ سودمند ہوگا۔ A.W. گرین کا کہنا ہے کہ ثقافت علم و عمل اور عقائد کے مثالی طور طریقوں کا ایک نظام حیات ہے۔ C.S. کون نے ثقافت کو انسانی معاشرت یا رہن سہن کا ایک ایسا نظام قرار دیا ہے جو اکتسابی عمل کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتا ہے۔ معاشرے اور ثقافت کا باہمی تعلق۔ معاشرے اور ثقافت دونوں اسی طرح باہم شیر و شکر ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ بعض ماہرین نے معاشرہ اور ثقافت دونوں کو ایک ورق کے دو صفحات قرار دیا ہے جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ معاشرے کو اگر ایک جسم تصور کر لیا جائے تو ثقافت وہ روح ہے جو اس کی زندگی کی علامت ہے، لیکن معاشرے کے جسم میں ثقافت کی روح کو داخل کرنے اور پھر اسے برقرار رکھنے کے لیے بعض دوسری قوت کار فرما ہوتی ہے۔ ان میں تعلیم و تربیت اور اس کی روشنی میں کی جانے والی معاشرتی سرگرمیاں شامل ہیں۔ تعلیم اور تربیت کے ذریعے ثقافتی اقدار ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہتی ہے، جس سے معاشرے کا وجود برقرار رہتا ہے۔ ثقافتی اقدار کی منتقلی کا یہ سلسلہ جہاں منقطع ہوتا ہے وہیں سے معاشرے کے انتشار کا آغاز ہو جاتا ہے۔ ثقافت کی نمایاں خصوصیات۔ ثقافت ایک عمل مسلسل ہے۔ ثقافتی عمل کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوتا کیونکہ معاشرے کا وجود ہی رسم و رواج اور اصول و ضوابط کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ گویا معاشرے کا وجود اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ اس میں ثقافتی اقدار موجود ہو۔ معاشرے کا تسلسل دراصل ثقافتی اقدار کا تسلسل ہے۔ ثقافت سیکھی جاتی ہے۔ انسان اپنی پیدائش کے بعد جس قسم کے معاشرتی ماحول میں اور ثقافتی اقدار و روایات کے زیر اثر پرورش پاتا ہے اسی قسم کی ثقافت اقدار اپنا لیتا ہے۔ جو وہ معاشرے کے رسم و رواج، روایات اور طرز معاشرات سے آشنا ہوتا ہے بتدریج ان کو اپناتا چلا جاتا ہے۔ گویا ثقافت کا عمل ایک اکتسابی عمل ہے۔ ثقافت میں تبدیلیاں رونما ہوتی ہے۔ ثقافت کا تعلق انسان سے ہے جو کسی بھی مقام اور مرحلے پر جامد نہیں ہوتا اور ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ پتھر کے دور سے لے کر اب خلائی دور سے بھی آگے جانے کے لیے جدوجہد میں مصروف ہے۔ اسی طرح انسان اپنے طرز معاشرت، رسم و رواج، معاشرتی اور مذہبی اقدار میں بھی تبدیلیاں کرتا چلا جاتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، ثقافت منتقل ہوتی ہے۔ ثقافت کی ایک اور اہم خصوصیات جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے یہ ہے کہ ایک نسل کی ثقافتی اقدار یعنی رسم و رواج، اصول و ضوابط، طرز معاشرات، عقائد و روایت وغیرہ اس کے بعد آنے والی نسل کو منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ گویا ثقافت ایک تعلیمی ادارے کی مانند ہے جس میں ثقافتی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور عملی تجربے بھی کرتے ہیں اور کورس مکمل ہونے کے بعد جو کہ ان کی پوری زندگی پر محیط ہوتا ہے اس ادارے سے چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ طلباء کی ایک نئی کیپ یا نسل آ جاتی ہے۔ اس طرح ثقافت اقدار نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ثقافتی اقدار کی منتقلی یا ترسیل بھی تعلیمی ادارے ہی کی مانند تعلیم و علوم و فنون و زبان و ادب اور فنون لطیفہ کے ذریعے ہوتی ہے۔ ثقافت ہمگیر خصوصیات کی حامل ہے۔ ثقافت کا موضوع اپنی وسعت کے سبب انسانی زندگی کے ہر شعبے پر محیط ہے۔ انسان معاشرے میں رہتے ہوئے جن سرگرمیوں میں بھی مصروف عمل ہوتا ہے اس سے معاشرے کی ثقافتی اقدار کی عین مطابق ہوتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ثقافت ایک ایسا مادہ ہے جس سے زندگی کی پوری عمارت تعمیر ہوتی ہے۔ ثقافتی اقدار ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ ثقافت کی ایک اہم خصوصیات یہ ہے کہ یہ افراد معاشرے کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتی ہے کیونکہ قوم کا ہر فرد اپنے علاقے کی ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اس سے مکمل طور پر الگ ہو کر زندگی بسر نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر انسان اگر شادی کرتا ہے تو اسے اپنی ثقافتی روایات کے مطابق شادی کرنی ہوتی ہے۔ پاکستان میں بلکہ بیشتر ممالک میں شادی کے بغیر عورتوں سے راہ و رسم بڑھانا قانوناً جرم ہے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو معاشرے اور حکومت کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ اسی طرح دوسرے لوگ یا اداروں کے ساتھ تعلقات کے معاملے میں بھی اصول و ضوابط کا خیال رکھنا ہوگا۔ گویا افراد معاشرہ جب ایک جیسے رسوم و رواج اور اصول و ضوابط کے تحت زندگی بسر کرتے ہیں تو ان میں ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک ملک کے مختلف حصوں میں مختلف قسم کے رسم و رواج اور طرز معاشرت پائی جاتی ہے تاہم افراد مقامی یا علاقائی ثقافت سے ہم آہنگ ہو کر بھی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ثقافت مذہبی اقدار پر
استوار ہوتی ہے۔ ثقافت کا سرچشمہ مذہبی عقائد ہی ہوتے ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے رسم و رواج، طرز معاشرات اپنائی جاتی ہے۔ پاکستان اور بیشتر اسلامی ممالک میں پردے کا رواج ہے۔ پردہ اسلام کی بنیادی اصولوں میں سے ایک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلم ریاستوں میں اس کا بالعموم اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن یورپ میں ایسا نہیں ہے، جس کی وجہ سے عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنے سے ہچکچاتی نہیں ہے۔ گویا کسی قوم کے اخلاق، قوانین و ضوابط، حتیٰ کہ سیاسی، اقتصادی اور سماجی اداروں کا منبع مذہبی عقائد و اعتقادات اور روایات ہوتے ہیں۔ معاشرے میں ثقافت کا کردار۔ ثقافت معاشرے کو ایک منظم معاشرے کا روپ دیتی ہے۔ ثقافت افراد معاشرے کو محسوس اصول و ضوابط، رسم و رواج، قوانین، طرز معاشرات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی ترغیب دیتی ہے، جس کے نتیجے میں افراد معاشرے اپنا منمانی کارروائیوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ ثقافت فرد کی شخصیت تشکیل دیتی ہے۔ جس طرح خوراک اور آکسیجن انسان کے جسم کی نشوونما کرتے ہیں، اس طرح ثقافت کی بدولت انسان کی شخصیت میں نظریات، خیالات اور مذہبی عقائد پروان چڑھتے ہیں۔ ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ بالعموم ہندو ثقافت اور نظریات کا پرستار ہوگا، جبکہ ایک مسلم گھرانے میں پیدا ہونے والا بچہ عمومی طور پر اسلامی ثقافت کے زیر اثر ہوگا۔ ثقافت اخلاق و کردار پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ثقافت انسان کی تعلیم و تربیت میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ مذہبی اقدار، عقائد و قوانین، ضوابط میں بھی ثقافت کا اہم حصہ ہے۔ ثقافت افراد معاشرے میں مطابقت پیدا کرتی ہے۔ ثقافت کا اہم کردار یہ ہے کہ وہ ایک معاشرے کے اندر رہنے والے افراد کے درمیان ایک جیسے رسم و رواج، زبان، طور طریقے، اخلاق و ضوابط، عقائد و روایات کے ذریعے ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ ثقافت اور تعلیم کا باہمی تعلق۔ ثقافت اور تعلیم کے درمیان کیا تعلق ہے اور ایک دوسرے پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟ تعلیم اور ثقافت میں بعض ایسی خصوصیات پائی جاتی ہے جو دونوں میں مشترکہ ہے۔ اول یہ کہ تعلیم اور ثقافت دونوں ڈائنامک خصوصیات کی حامل ہے، یعنی ان کا عمل مسلسل ہے، دونوں کا وجود معاشرے میں قائم و دائم رہتا ہے۔ گویا جس طرح ثقافتی اقدار ہمیشہ معاشرے کا حصہ بنی رہتی ہے اور افراد معاشرہ ان پر عمل پیرا رہتے ہیں، اسی طرح تعلیم کا سلسلہ کسی نہ کسی طرح جاری رہتا ہے اور رکتا نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ثقافت اور تعلیم دونوں ترقی پذیر اور تغیر پذیر ہے۔ تعلیم کا ایک اہم مقصد افراد معاشرے میں ثقافتی ہم آہنگی پیدا کرنا ہوتا ہے، یعنی تعلیم کو بھی ثقافتی اقدار کے مطابق ڈالا جاتا ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تعلیم کے بغیر ثقافت ترقی نہیں کر سکتی، کیونکہ تعلیم کے بغیر معاشرتی مسائل کا شعور حاصل نہیں ہوتا اور شعور کی عدم موجودگی کی بنا پر معاشرے میں ہونے والے مختلف سرگرمیاں ایک ہی ڈگر پر چلتی رہتی ہے۔ گویا معاشرہ اور ثقافت ساکت و جامد ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی مثبت تبدیلی پیدا نہیں ہوتی۔ ثقافت پر تعلیم کے اثرات۔ تعلیم دو طریقوں سے ثقافت میں تبدیلی کا باعث بنتی ہے۔ اول یہ کہ افراد معاشرہ تعلیم کے ذریعے دوسری ثقافتوں کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں اور ان ثقافتی اقدار کو جو انہیں پسند آتی ہے اپنا لیتے ہیں اور بعض ثقافتی اقدار کو ترک کر دیتے ہیں۔ اس طرح ثقافتی ڈھانچے میں بنیادی تبدیلیاں واقع ہو جاتی ہے۔ گویا تعلیم دوسری ثقافت کے نفوذ کو تقویت دینے کا باعث ہوتی ہے، جبکہ اس کے برعکس تعلیم سے بے بہرہ معاشرے میں دوسری ثقافتی اقدار کو اپنانا معیوب سمجھا جاتا ہے۔ ثقافتی ترسیل میں تعلیم کا کردار۔ تعلیم ایک ایسا ذریعہ ہے جو ثقافتی ورثہ یعنی رسم و رواج، طرز معاشرات، قوانین و ضوابط، روایات اور عقائد وغیرہ کو ایک نسل کو دوسری تک منتقل کرتا رہتا ہے۔ گویا تعلیم ایک نسل کی ثقافتی امانت اس کے بعد جنم لینے والی نسل کے سپرد کرتی ہے۔ ثقافت کے تعلیم پر اثرات۔ ثقافت تعلیم کے مقابلے میں ایک نہایت وسیع محرک ہے، جبکہ تعلیم ثقافت کی ترجمان اور ذریعہ ترسیل ہے، جس کا ہم نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ثقافت تعلیم پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہے۔ ثقافتی اقدار معاشرتی تعلیم کے رخ کا تعین کرتی ہے۔ تعلیم کا وہ حصہ جو کہ انسانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کو بحث کرتا ہے اور بالعموم معاشرے کی ثقافتی اقدار کے تحت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پاکستان میں دی جانے والی تعلیم اسلامی ثقافت کی عینیدار ہوگی، جبکہ یورپی تعلیم وہاں پر نظریات کی عکاس ہوگی۔ اس طرح روس اور چین میں دی جانے والی تعلیم سوشلسٹ ثقافت کی ترجمان ہوگی۔ گویا ثقافت تعلیم کی رخ کا تعین کرتی ہے۔ ثقافتی تعلیم سرگرمیوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ ثقافت معاشرہ کی حصول تعلیم کے لیے کوششوں اور علمی کاوشوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض صورتوں میں یہ اثرات تعلیمی نقطہ نظر سے مثبت ہوتے ہیں اور بعض صورتوں میں منفی۔ مثلا پاکستان میں تعلیمی ڈھانچہ اسلامی نقطہ نظر سے مرتب کیا جاتا ہے۔ دوستو اور عزیز طلباء، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نئے لیکچر میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔